नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना पांचवा पारा, सॉरी छठा पारा स्टार्ट करेंगे। पांचवें पारे का एक रीकैप हम अ, देख लेते हैं मुख्तसर। कल हमने सूरह निसा मुकम्मल कर ली थी और जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे उसमें निकाह के मकासिद, मुआशरती अहकामात पढ़े थे, उसमें निकाह भी शामिल है। माल और जान की हुर्मत, घरेलू मामलात में शोहर की कवामियत, सौले बीवी की निशानियां, बीवी के नुशूज की सूरत में इस्लाह का जो 3 नुकाती प्लान हमने पढ़ा था, घरेलू मामलात में बिगाड़ हो तो इस्लाह का तरीका अल्लाह ताला ने हमें नसीहत की उसकी, हकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह ताला मगरूर, खुद पसंद और रियाकार लोगों को पसंद नहीं करता क्योंकि ये इस्लामी मुआशरे के फ़ाल रुकन नहीं है। उसके अलावा हमने तयम्मुम के बारे में पढ़ा, सलात खौफ के बारे में हमने जाना। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हक में या उसके खिलाफ गवाही, अहले किताब को ईमान लाने की दावत, यहूद के मुशरिकाना अकायद कि किस तरह वो तागूत, जिब्त और मुशरिकीन से दोस्ती रखते थे। फिर इस्लाम के सियासी, तमद्दुनी और मजहबी निज़ाम की बुनियादें क्या होनी चाहिए, अमीर की अतात कब जायज़ है, रसूल पर ईमान है या नहीं, इसका लिटमस टेस्ट। मुनाफिकीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक किया करते थे, उनके किरदार को मजीद खोला गया कि उनके कौलो फेल में तजाद की मिसालें हमने पढ़ी, जो साजिशें वो किया करते थे। कत्ले अमद और कत्ले खता के अहकामात, अल्लाह ताला की राह में यानी किताल फी सबीलिल्लाह की अहमियत। फिर मुसलमानों को उम्मत वस्त की हैसियत से इंसाफ के अलमबरदार बनकर खड़े होने का हुक्म। किताब का मकसद क्या है, उससे फैसले किए जाएं, फैसले छोटे हों या बड़े, जिंदगी के सारे फैसले किताब से लिए जाएं। तो ये मेन मज़ामीन थे जो हमने कल देखे। आगे देखते हैं। इस बारे में सूरत निसा जारी है कि रसूल के मिशन के खिलाफ इन यहूदियों और मुनाफिकीन की दुश्मनी को मुसलमानों ने टैकल करना है तो अल्लाह ताला क्या हदायत फरमा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा इन तुबदू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर जुबान खोले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। लेकिन अगर तुम जाहिर और बातिन में भलाई ही किए जाओ या कम से कम बुराई से दरगुजर करो तो अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है और पूरी कुदरत रखता है। तो यहाँ पे ना बदगोई पर जुबान खोलने की बात आ रही है। अब मुसलमानों को अल्लाह ताला यहाँ पे एक बुलंद दर्जे के इखलाक की तालीम दे रहे हैं। मुशरिकीन, मुनाफिकीन और यहूद हर मुमकिन तरीके से मुसलमानों को और उनके मिशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मुसलमानों के अंदर नफरत और गुस्से के जज्बात का पैदा होना एक फितरी अमल था। अल्लाह ताला ने इनके दिलों की हालत को जान लिया और कहा कि हालांकि तुम पर जुल्म हो रहा है और अगर तुम इसका इजहार करो तो तुम्हें हक है, लेकिन बेहतर ये है कि दरगुजर करो। क्यों? क्योंकि जिस अल्लाह का तकर्रुब तुम चाहते हो ना, वो तो दरगुजर करना ही पसंद करता है। ये तो एक कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग हो गया, जिस तरह की तरीके से सूरत के मज़ामीन चल रहे हैं, लेकिन जनरली भी ये हुक्म हम पे कैसे अप्लाई होता है कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो जाए तो वो हर जगह जुबान ना खोले, हर जगह अपनी आवाज को बुलंद ना करे, बुरे कलिमात मुंह से ना निकाले। हाँ, लेकिन सिर्फ उस जगह पर वो ऐसा कर सकता है जहां पे उसको उम्मीद हो कि उसको इंसाफ मिलेगा या कम से कम अच्छा मशवरा मिलेगा। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाह। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, वो और कहते हैं हम किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, कुफर और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं।
اب یہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، کس راہ کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر۔ وہ سب پکے کافر، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر کے رہنے والی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانیں گے لیکن رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنا ہے، یعنی یہ لوگ اپنی شرائط پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ایک فلسفہ رہا ہے جس کو وحدت الادیان کا نظریہ کہتے ہیں، کہ اس وحدت الادیان کے نظریے کے مطابق کہ سارے مذاہب ٹھیک ہیں، سارے مذاہب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور سارے ہی سچے ہیں، اور اصل مذہب تو محبت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں صرف اللہ کو مانو، رسولوں کو نہ مانو، کیونکہ رسول تو تفریق پیدا کرتے ہیں۔ جب رسول آئے انہوں نے کسی کو یہودی بنا دیا، کسی کو نصرانی بنا دیا، کسی کو مسلمان بنا دیا، تو رسولوں کو نہیں ماننا۔ اب جو دین الہی تھا اکبر بادشاہ کا، مغل بادشاہ جو اکبر گزرا، اس کا دین الہی یہی تو تھا کہ بس اللہ کو مانو، باقی سارے ادیان کے ساتھ وہ وحدت ہی ہونی چاہیے۔ سو وہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید دے دی ہے کہ یہ تو وہی بات ہے کہ تم اپنی مرضی سے اپنی شرائط پر ایمان لانا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والی سزا رکھی ہے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں۔ رسولوں کے درمیان میں تفریق کا موضوع ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، جیسے یہودی اور نصرانیوں نے کیا۔ دوسری بات ہے کہ انبیاء یا پیغمبروں کے درمیان اس بات کو لے کے کہ کسی کا درجہ اونچا بنایا ہے اور کسی کا درجہ کم ہے، ہم اس بات کو لے کے بحث کریں اور یہ بات سمجھیں بھی کہ واقعی ایسی ہے۔ تو انسانوں کا کوئی کام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ ہاں، کسی کو زیادہ درجات دیے ہیں، لیکن یہ بات صرف رب ہی کر سکتا ہے، بندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں فرق کریں۔ اور امت محمدی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، تو ویسا نہیں کرتی، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ عقیدے کی خرابی ہے نا، تو عقیدے کی خرابی ہوگی تو کیا اتحاد پیدا ہوگا امت میں؟ نہیں، اتحاد نہیں پھر پیدا ہو سکتا۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں 153 سے 162 تک، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا انداز نظر آتا ہے۔ یہود اور نصارہ کو الگ الگ، یعنی پہلے یہود کو مخاطب کر کے پھر نصارہ کو مخاطب کر کے ان کے جرائم یاد کروائے گئے ہیں، اور یہ جرائم ہم ویسے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ یہود کی پرانی روش ہے، تو یہ تو پہلے سے ہی ایسا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا قرآن ہے جو کہ وقفے وقفے سے نازل ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ کوئی کتاب کیوں نہیں نازل ہو جاتی؟ کیونکہ تورات جو ہے وہ پتھر کی تختیوں میں ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دی تھی، تو ان کا خیال تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک وہ اسکیم سیٹ کر دیا، اللہ پابند ہے اس کا کہ وہ اسی کو فالو کرے ہمیشہ، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو قرآن جو ہے نا وہ اس کی تنزیل تدریج یعنی گریجول تدریج اس کی تنزیل ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر نا ان کو یہ تھا کہ ابھی ہمیں کوئی کتاب ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو مان جائیں گے۔ اس سے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے بڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ بس میں واقعات پڑھتی چلی جاؤں گی اس لیے کہ ہم ان کی تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے عہد دیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ یہ دراصل ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اور اسی وجہ سے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو کس کس وجہ سے ٹھپا لگتا ہے دل کے اوپر؟ عہد شکنی۔ عہد شکنی کیا؟ جیسے کہ بہت دفعہ بات ہوئی کہ شریعت جب عطا ہوتی ہے تو وہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں ایک عہد ہوتا ہے، تو اس کو نہ ماننا عہد شکنی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، جیسے کہ نگیٹ
کوئی حکم آیا نہیں جی ہم نے نہیں مانا، سمینا و عصینا کی مثال ہم نے بس جیسے پہلے پڑھی کہ اللہ نے عہد لیا، انہوں نے کہا ہم نے تو سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ پیغمبروں کو یہ قتل کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے تو دل غلافوں میں ہے، یہ ہم سورۃ البقرہ میں یہ موضوع پڑھ چکے ہیں کہ تم جو بھی کہو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، اصل بات کیا تھی کہ یہ جو جرائم تھے نا یہ اتنے کافی تھے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور جب دلوں پہ مہر لگ جائے، دلوں پہ ٹھپا لگ جائے تو پھر ہدایت اثر نہیں کرتی، کیونکہ ہدایت کہاں پہ اثر کرتی ہے؟ دل کے اندر اثر کرتی ہے۔ وہ آپ کو بات یاد ہے سما قست قلوبہم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اور وہ سختی میں تو پتھروں سے بھی بڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتائی یہ بات سورۃ البقرہ میں، اور انہی بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات آئی تھی۔ پھر یہ کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا، اچھا مریم علیہ السلام پہ انہوں نے کیا بہتان لگایا تھا؟ کہ کیونکہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا عیسیٰ ابن مریم، کہ یہ ولد الزنا ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا تھا تو یہودی جو ہیں وہ بنی اسرائیل یعنی جو قوم تھی وہ چپ کر گئے تھے، اس کے بعد وہ نہیں بولے تھے۔ لیکن کب انہوں نے یہ الزام لگایا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام رسول کی حیثیت سے ان کے ہاں واپس آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے علماء کو ٹوکنا شروع کیا اور ان کی تحریف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنی شروع کی، اور ان کی دو نمبری جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی شروع کی، تو انہوں نے تب الزام لگایا تھا، پہلے پہلے انہوں نے الزام نہیں لگایا تھا۔ اور خود کہا، اب آپ ان کی سرکشی کی ذرا حالت نوٹ کیجئے، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی اتنی مجرمانہ جرت ہے کہ مان رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے، زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دی، اللہ کا رسول ہے عیسیٰ، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ مشتبہ کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو کنفیوژن میں ڈال دیا گیا کہ ہوا کیا۔ یہ اس کی کچھ روایات ملتی ہے اسلامی لٹریچر میں تو اس طرح کی، اور قرآن میں بھی یہ کوئی سری طور پر ہمیں کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ملتا کہ اصل میں ہوا کیا تھا، کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ اس کے پیچھے کیا وہ وجوہات بنی تھی۔ لیکن ایک انجیل ملی تھی پوپ کی لائبریری سے، اور وہ بہت بعد میں ملی، انجیل آف اس کو کہتے ہیں برنباس کی انجیل۔ تو اس کے اندر ایک اکاؤنٹ لکھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک نے ہی ان کے ساتھ وہ بیٹرے کیا تھا، ان کو دھوکہ دیا تھا اور رومیوں کو بتا دیا تھا ان کے بارے میں، کیونکہ یہودیوں نے ان کے خلاف کیس فائل کر کے رکھا ہوا تھا کہ یہ رومی حکومت کے خلاف ہے، سازشیں کرتا ہے عیسیٰ۔ تو اب یہ ہے کہ ان کی نا گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں مقیم تھے اس وقت، تو ان میں سے ہی ایک کسی ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے یا حواری تھے ان میں سے کسی ایک نے ہی ان کو اطلاع دے دی تھی، یعنی اس نے ان کو دھوکہ دیا تھا۔ تو پھر وہ رومی سپاہی آ گئے، تو رومی سپاہی جب آ گئے تو ان کے تو آنے کے ساتھ ہی نا، جیسے ہی ان لوگوں نے دروازہ کھولا، جیسے اس انجیل میں لکھا ہوا ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ چھت پھٹی ہے اور فرشتے ظاہر ہوئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا دیا۔ لیکن اس بندے کی جو شکل تھی، جس نے، اس کا نام جوڈیس ڈیکیریٹ تھا، جس نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا اور دھوکہ دیا تھا، اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ تو جس کو انہوں نے صلیب پہ چڑھایا وہ وہی شخص تھا۔ واللہ عالم، یہ ایک وہ مطلب ہسٹوریکل اکاؤنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک من، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، یعنی یہ نصارہ کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی دراصل شک میں ہی مبتلا ہیں، ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے۔ مختلف آراء ہیں، کوئی کہتے ہیں وہ صلیب پر ہی فوت ہو گئے تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے، ان کو زندہ اتار لیا گیا تھا اور پھر وہ آسمانوں پہ چلے گئے، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ صلیب پہ فوت ہو گئے تھے، پھر ان کی جو لاش ہے اس کو کسی غار میں رکھا گیا، پھر وہاں سے وہ آسمانوں پر گئے۔ تو یہ خود بھی مختلف طرح کی آراء رکھتے ہیں، کسی ایک بات میں یہ خود بھی اگری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محض گمان ہی کی پیروی ہے جو یہ کرتے ہیں، انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ تو ایمان نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ہمیں صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال اکٹھا کیا جائے گا، مگر کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھوں دجال کا قتل ہونا ہے۔ تو دجال نے پہلے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد آنا ہے، واقعات کی ترتیب یہی بتاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے آنا ضرور ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہمیں بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے، اب یہ اس کی موت سے کیا مراد ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری ایک رائے مفسرین کی یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ اہل کتاب میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو موت کے وقت ان کو حقیقت بتا دی جاتی ہے
کہ اصل میں حقیقت یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، تم غلط نظریے پر ہے، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہے بتانے کا، ولا والا۔ اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، کیا گواہی دے گا؟ کہ یہی کہ میں نے تو یہودیوں کو دعوت دی تھی، دیکھیں بنی اسرائیل کے اوپر رسول بن کے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کوئی نصرانیوں کے الگ رسول نہیں تھے، وہ تو ایک الگ فرقہ بعد میں بن گیا نا، اصل میں تو یہ بنی اسرائیل ہی تھے۔ تو وہ یہی گواہی دیں گے کہ میں نے تو ان کو دعوت دے دی تھی، اور انہوں نے پھر کیا جواب دیا۔ غرض ان یہودیوں کی اسی ظالمانہ رویہ کی بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں، اور جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی پاک چیزیں جو ان پر پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو اس سے پہلے ان کے اوپر حلال تھی، یعنی کچھ ایسے جانور جو حلال تھے وہ ان کے اوپر حرام کر دیے گئے، اسی وجہ سے کہ یہ جو حرام مال کھایا کرتے تھے جس میں سود بھی شامل ہے، اور دوسرا کہ ناخن والے جانور بھی اس میں شامل ہے، صورت نام میں اس کا ذکر آئے گا، اور جانوروں کی چربی کا بھی کچھ حصہ ان کے اوپر حرام کر دیا گیا تھا۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ آیت نمبر 162 میں دیکھیے، لاکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اسی طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور روزہ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ جو علم میں پختہ کار ہوتے ہیں۔ ایک ان کی کوالٹی یہ ہے کہ جو آسمانی کتابوں کی اصل تعلیم کو جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آسمانی کتابوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کسی ضد اور تعصب کا کوئی ایلیمنٹ ان کے دماغ میں نہیں ہوتا، جیسے میں اس تعصب کے ساتھ کوئی فار ایگزامپل مثال دے رہی ہوں کہ تورات کو پڑھنا شروع کروں کہ یہ تو ہے ہی غلط ہے، یا کوئی عیسائی اس نظریے سے قرآن کو پڑھے کہ میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن یہ ہے غلط ہے، تو اس طریقے سے پھر وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، یا حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا، یا یوں کہیں کہ علم نہیں حاصل کر سکتا، تو اس تعصب سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ پھر علم سے حقیقت پا لینے کے بعد یہ ساری کتابیں وہ اس حقیقت تک پہنچتے ہیں جب یہ پورا انالیسس کر لیتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ پر بھی ایمان لے آئے، یعنی پہلے تو وہ اہل کتاب میں سے تھے اور اب وہ مسلمان بھی ہو گئے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز اور روزے کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے روز آخر پر جو صحیح عقیدہ ہے وہ بھی رکھتے ہیں۔ آگے یہ جو آیات ہے 163 سے 175، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے وہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، ان کو بھی اسی طرح اپنے رب کی طرف سے کتاب عطا ہوئی ہے جس طرح پہلے پیغمبروں کو ہوئی تھی، اگر لوگ نہیں مانتے ان کی تعلیمات کو تو اس میں رسول کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور ساتھ میں عیسائیوں کو بھی وارن کیا گیا ہے اور دعوت بھی دی گئی ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا۔ آیت نمبر 163۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ تو انبیاء کی ٹوٹل تعداد تو 1,24,000 تقریباً بتائی جاتی ہے، اور رسولوں کی تعداد اس میں سے 300 پلس ہے، لیکن قرآن میں صرف 25 کا ذکر ہے، تو بہت سارے ایسے انبیاء رسول گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی سارے رسولوں کا ایک ہی کام تھا، کیا؟ بشیرم و نذیرہ، وہی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد لوگوں کے پاس ان کے مقابلہ میں کوئی حجت نہ رہے۔ حجت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک ہی غرض تھی اللہ تعالیٰ کی پیغمبروں کی بھیجنی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب آخری عدالت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس یوم محشر، اس وقت کوئی مجرم اللہ کے سامنے یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ یا اللہ ہم تو ناواقف تھے، ہمیں تو جو حقیقی حالات تھے اس کا تو کوئی آگاہ کرنے کا انتظام ہی نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو سنوا رہے ہیں کہ یہ نبی کوئی نرالا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں، اور یہ وہی دعوت اللہ تعالیٰ کی وہی دعوت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دے رہے ہیں، جو اس سے پہلے کے انبیاء بھی دیتے رہے ہیں۔ اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔
مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا علم ہے، اور آیت الکرسی میں بھی ہم نے اس کے مضمون پہ بات کی تھی۔ دیکھیے ہم بہت سارے علوم پڑھتے ہیں نا زندگی میں، اور کیا ہم ان کے اوپر شک میں مبتلا رہتے ہیں؟ کوئی بھی کتاب ہم پڑھتے ہیں، کسی موٹیویشنل اسپیکر کو ہم سنتے ہیں تو ہم ان کے اوپر یقین کرتے ہیں، پھر ہم جیسے شیکسپیئر کی کے کوٹس آگے ایک خوبصورت کہتے ہیں نا کہ اقوال زری کے نام پہ ہم دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس طرح سے۔ تو کیا قرآن ایسی ہی چیز ہے کہ جس کے اوپر یقین نہ کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے علم میں سے آئی ہوئی ہے، میں نے اپنی علم کی بنا پر اس کو نازل کیا ہے۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت لگتا ہے، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اے لوگو، یہ رسول لوگوں میں مراد ہے ہر طرح کا بندہ، یعنی اس میں اہل کتاب بھی شامل ہے، اس میں مشرکین بھی شامل ہیں۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ یعنی اگر تم ایمان نہیں بھی لاتے تو یہ مت سمجھو کہ تمہارا جو اللہ ہے وہ بے خبر ہے کسی بات سے، اس کی سلطنت میں تم جو مرضی شرارتیں کرتے رہو گے اسے معلوم نہیں ہوگا، وہ تو اپنے جو اس کے احکامات ہیں ان کی جو خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ بھی تم نہ سمجھو کہ خلاف ورزی کرنے والوں سے وہ نمٹنے کا طریقہ نہیں جانتا، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن کیا ہے کہ انسان کو مہلت دی گئی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہاں پہ اہل کتاب سے مراد نصارہ ہیں جن کو ابھی ہم کرسچن کہتے ہیں، تو اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی محبت میں یا کسی کی نفرت میں حد سے آگے نکل جانا، جیسے کہ عیسائیوں نے کیا غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے کہ ان کو محبت میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور عیسائیوں نے کیا غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نفرت میں وہ ان کو ولد الزنا قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ محبت یا نفرت میں حد سے گزر جانا۔ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک کلمہ تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ۔ یہ کیا ان کا تثلیث کا ایک عقیدہ تھا کہ خدائی میں تین ہستیاں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خدائی میں تیسرا درجہ دیا۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اس چیز کے اندر بھی، کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک میں تین ہے اور تین میں ایک ہے، تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز ایک بھی ہو اور وہ تین بھی ہو۔ باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ تو بیٹے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے لوگوں کو؟ تاکہ ان کی نسل آگے بڑھے، ان کا نام رہے، نام چلنے کے لیے۔ تو نام چلنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اوپر کہہ چکے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اسی کی ملک ہیں اور اسی کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہ کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، یعنی انہوں نے کبھی اس بات کو برا نہیں سمجھا کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے پیروکار کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، وہ اللہ کے بندے کی حیثیت سے ہٹا دیا، ان کو الہ بنا دیا۔ اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ مقرب ترین فرشتے کون؟ جو اتنے زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے باوجود وہ اپنے مقام کو پہچانتے ہیں اور اپنے رب کے مقام کو بھی پہچانتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے تو تکبر کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے اندر کون سے جذبات ہیں؟ تو ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ ان سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا، اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے کے پورے پائیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید عطا کرے گا، یعنی مزید گفٹ بھی دے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا، جیسے کہ نصارہ کی بات ہو رہی ہے یا اس سے پہلے اہل کتاب میں یہود کی بات ہوئی تھی،
تو وہ جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا۔ اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہیں پائیں گے۔ تو بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، بلکہ غیر الہوں، غیر معبودوں یا معبودان باطلہ کے اوپر ان کو بھروسہ ہے۔ تو معبودان باطلہ کو تو اور معبودان باطلہ کا کانسیپٹ کیوں ہوتا ہے انسانوں کے اندر؟ کہ وہ ہمیں بچا لیں گے۔ دنیا میں بھی ہم اللہ کو تو مانتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ بیچ میں ایک وسیلے کا کام دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اگر کبھی آخرت ہوئی تو وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حقیقت واضح کر دی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، آیت نمبر 174۔ لوگوں، دوبارہ سے لوگوں کی طرف کی خطاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں سے خطاب یا ایھا الناس کہہ کے خطاب ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سورت اپنے اینڈ پہ جا رہی ہے، بیکاز سورت کا سٹارٹ بھی کیسے ہوا تھا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ یہیں سے سٹارٹ ہوا تھا۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے۔ دلیل روشن کیا ہے؟ قرآن۔ دلیل روشن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو آخری رسول کے طور پر آئے ہیں۔ اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ تو بات وہی ہے کہ راستہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے، ٹارچ تو روشن کی بھی اللہ تعالیٰ نے اندھیری راہ میں، لیکن ظاہر ہے کہ اس ٹارچ کی روشنی میں وہی سفر طے کریں گے جو واقعی روشنی کے اندر اپنا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے اس دنیا میں جو روشنی میں اپنا سفر طے ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ اندھیروں کے ہی مسافر بن کے جینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راستے تو دکھا دیے ہیں دونوں، لیکن ہاتھ کسی کا نہیں پکڑا۔ تو چوائس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کتاب بھی آ گئی ہے، رسول بھی آ گیا ہے، ہدایت کا اہتمام بھی ہو گیا، آگے لوگوں کی مرضی۔ ایک آیت جو احکامات وراثت تھے اس میں سے ایک آیت ابھی بالکل آخر میں آ رہی ہے، تو یہ بھی ہے، اصل میں تو اسی کا ہی حصہ ہے۔ 176، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یہاں پہ کلالہ کا کیا مطلب ہوگا؟ وہاں پہ جن کی ماں ایک تھی، ٹھیک ہے، باپ الگ تھے، یہاں پہ یہ ہے کہ جن کا باپ ایک ہو، یہ ان کا کیس ہو رہا ہے۔ کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو، یعنی اس کلالہ کی ایک بہن ہو، باپ کی طرف سے سگی ہو، تو اس کی ترکہ میں سے نصف پائے گی۔ اور اگر یہ بالکل ویسے ہی قانون ہے جیسا کہ ہم نے بالکل سٹارٹ میں قانون وراثت میں پڑھا تھا نا، کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو پورا ترکہ اس کو نہیں ملے گا، آدھا ملے گا۔ اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا ایک اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکامات کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ جو وراثت کا قانون ہے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کی ہے کہ علم الفرائض سیکھو، کیونکہ ظاہر ہے کہ معاشرے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ایک ایک پہلو بتایا گیا ہے نا، اس میں سے بہت سارے مسائل مزید بھی نکلتے ہیں، کیونکہ سم ٹائمز بہت زیادہ انٹریکیسی ہوتی ہے معاملات کے اندر۔ تو النساء کا چھوٹا سا ایک دفعہ دوبارہ سے نقشہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے معاشرتی قوانین کے بارے میں پڑھا تھا، پھر ہم نے اہل کتاب کی بات ان کے بارے میں پڑھا تھا، تیسرے نمبر پہ ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا۔ جو چوتھا حصہ تھا اس کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ خلیل اللہ ہیں اور ملت ابیکم، اور ان کی ملت کی پیروی کرنے کی بات تھی۔ پھر ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا، ان کی سازشوں کے بارے میں پڑھا۔ 7ویں نمبر پہ پھر اہل کتاب کا تذکرہ آیا، آپ دیکھیں کہ دوسرے نمبر پہ بھی ان کی بات ہوئی تھی، اور آخر میں یعنی اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی ہے، اور ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے نصارہ کو لے کے، اور لاسٹ میں پھر کلالہ کے جو قوانین ہیں وہ بھی معاشرتی قوانین میں آ رہے ہیں۔ تو پہلا بھی معاشرتی قانون ہے، اور آخر میں بھی دوسرے حصے میں اہل کتاب سے بات کی گئی ہے، چھٹے حصے میں بھی اہل کتاب سے بات کی گئی ہے، تیسرے حصے میں منافقین کا حال تھا، 5ویں میں بھی منافقین کا، لیکن ظاہر ہے کہ مضامین کے جو وہ تھے کانٹیکس تھا اس میں فرق تھا، اور درمیان میں کون آ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی۔ اگلی صورت ہے جی جو کہ سورہ نساء کا جوڑا ہے، اور یہ ہماری سورۃ المائدہ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ 6 یا 7 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اب سورہ نساء میں ہم نے کیا، گھر کے ادارے کی بات ہوئی جو کہ معاشرے کا بنیادی یونٹ ہوتا ہے، لیکن المائدہ میں کیا بات ہوگی کہ معاشرے مل کر ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں، تو ریاستی لیول کی بات ہوگی۔ یہاں پہ ریاستی احکامات ہمیں نظر آئیں گے، میاں بیوی کے تعلقات ہمیں وہاں پہ نظر آئے، معاشرے میں یتیموں کے حقوق اور
وراثت کا قانون جو کہ خاندانی معاملہ ہوتا ہے النساء میں، یہاں پہ شریعت کے تکمیلی احکامات ہمیں نظر آئیں گے، اہل کتاب سے آخری درجے کا خطاب کر کے، اب یہاں پہ بھی دعوت تو دی گئی ہے لیکن وہاں پہ آخری درجے کا خطاب کر کے ان پر حجت تمام کر دی گئی ہے۔ پھر انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں النساء میں، اور اسلامی سیاسی اور اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد ہم نے پڑھی، اور یہاں پہ یہ ہے کہ انصاف کیسے قائم ہوگا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور وہ کیسے قائم ہوگا، وہ کتاب کے ذریعے قائم ہوگا۔ بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ کس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ 6 ہجری یا 7 ہجری، بیسک موسٹلی یہی 2 سال ہیں۔ اس زمانے تک آتے آتے اب مسلمانوں کے حالات کافی حد تک بدل چکے ہیں، مسلمان اب ایک نئی قوت بن چکے ہیں۔ عہد کی شکست کے بعد وہ اس طرح سے ابھرے، انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا کہ مدینہ کے چاروں طرف 150 150 میل تک اسلامی سلطنت کو وسیع کر دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ اس کے جو کافی سارے قبائل ہیں جو کہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ وہ اٹیک بھی کر رہے تھے اور دشمنی نکال رہے تھے، ان کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ یہودی قبائل اب مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں، اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ خوبصورت سا معاشرہ بن چکا ہے جہاں پہ 24/7 اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دے دیے ہیں ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ تو آپ مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ بات کریں کہ چونکہ اب تم ایک طاقت بن چکے ہو، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طاقت کا نشہ تمہیں گمراہی میں ڈال دے جس طرح بنی اسرائیل کو ڈالا تھا۔ اب زیادہ سخت آزمائش ہے، پہلے بھی تمہاری بہت سخت آزمائش تھی لیکن اب تمہاری زیادہ سخت آزمائش ہے، اس لیے عدل و انصاف کی نصیحت بھی کی گئی ہے یہاں پہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ زاہدہ باجی مائک آف کیجیے گا پلیز۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہاں پہ دیکھیے خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے، مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وعدوں کی پوری پابندی کرو۔ دیکھیے جیسا کہ اوپر پہلے بھی بات گزری کہ شریعت کے تکمیلی احکامات اس صورت میں ہیں۔ شریعت بندے اور رب کے درمیان میں ایک میثاق ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے، اس لیے صورت کا آغاز ہی کہاں سے ہوا ہے کہ اپنے عہدوں کی، اپنے میثاق کی پوری پابندی کرو۔ دوسری لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو معاشرتی زندگی تو ہے ہی معاہدوں کا نام، نکاح بھی ایک معاہدہ ہے، لین دین ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، جاب ہو رہی ہے، اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں، ہر طرف اگریمنٹس ہی چل رہے ہیں۔ تو اگریمنٹس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے دین میں، اس لیے بات یہیں سے سٹارٹ کی گئی۔ اور آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا احکامات ہمیں دیتے ہیں۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے اس کے کہ جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ مویشی کی طرح کے جانور انعام، انعام میں کون سے جانور شامل ہیں؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری اور ان کی طرح کے جتنے بھی جانور ہیں وہ حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب حالت احرام میں کوئی مسلمان ہوگا تو وہ ان کا شکار نہیں کر سکتا، نہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ کسی کو بتا سکتا ہے دیکھو وہ شکار آ رہا ہے تم اس کو مار لو، نہیں، وہ بھی یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حالت احرام میں کیا ہے کہ ان کا شکار حرام ہو گیا، حالانکہ ہے حلال ہے، تو اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شاعر اللہ کی کو بے حرمت کرنے سے گریز کرو۔ شاعر اللہ، لا تحلوا شاعر اللہ، شاعر اللہ کا مطلب ہے یعنی ایسی نشانیاں جس کو جیسے دین کی نمائندگی کرنے والی نشانیاں ہو سکتی ہیں، یا کسی ملک کے نمائندگی کرنے والی کچھ نشانیاں، جیسے جھنڈا ہوتا ہے، جیسے کرنسی کا نوٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل مینار پاکستان اگر دنیا میں کہیں نظر آئے گا، یا آئیفل ٹاور کہیں نظر آئے گا، تو آئیفل ٹاور نظر آئے گا تو فوراً ہی فرانس کا خیال یا پیرس کا خیال آئے گا، تو یہ وہ کیا ہے؟ وہ اس کا شعیرہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی نشانیوں میں سے کون سی چیزیں شامل ہیں؟ کعبہ، ٹھیک ہے، کعبہ کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے، مسجد کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے، قرآن کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بھی مختلف اور بھی چیزیں بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں۔ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر دو۔ قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی خاطر مقام محترم کی طرف جا رہے ہوں، یعنی حاجی یا عمرہ زائرین۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ تو اب کیا ہے کہ حرمتوں کی بات کرنے کے بعد اب جو اوپر حکم آیا تھا کہ نہیں، یہ جو انعام ہے یہ تم پر حالت احرام میں
حلال نہیں ہے، تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم حالت احرام سے نکل آؤ، یعنی حلال ہو جاؤ، تب تم شکار کر سکتے ہو، اگر چاہو۔ حکم نہیں ہے کہ ضروری تو نہیں شکار کرنا ہے، حکم کے درجے میں نہیں ہے، لیکن چاہو تو کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور تقوی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کیونکہ وہ صلح حدیبیہ، اس میں کیا ہوا تھا بیسیکلی، تو عمرہ حدیبیہ تھا نا، صلح حدیبیہ میں تو وہ بعد میں بدل گیا تھا۔ تو مسلمان جب عمرہ کرنے گئے تھے تو مشرکوں نے ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ بہت بڑا ایموشنل بلو تھا۔ تو اب دل میں بات تو رہ جاتی ہے کہ ہم دیکھیں، ہم بھی اگر حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں، جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ اگر ہم راستے میں پہنچے اور راستے میں ہمیں روک کے واپس کر دیا جائے کہ نہیں تم عمرہ نہیں ادا کر سکتے، تو ہمارے کیسے جذبات ہوں گے ان کے لیے جو ہمیں روکیں گے۔ تو مسلمان انسان ظاہر ہے کہ ایک ہی طرح کے جذبات رکھتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہو چکی ہے، لیکن تم نے یہ نہیں کرنا۔ تم نے دشمنوں کے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہ رہے ہیں امت وسط، تم نے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف سے کام لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیکی اور تقوی کے کام ہیں، جیسے فار ایگزامپل کہ کوئی چیریٹی کلیکٹ کی جا رہی ہے معاشرے میں کسی اچھے کام کے لیے، اور وہ کلیکٹ کرنے والا مسلمان نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، نہیں، کیونکہ وہ نیکی اور تقوی کا کام ہے، اس لیے مسلمانوں نے اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ اس کے اندر سب کو اپنا ہاتھ بٹانا ہے، اور آخر میں پھر فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کیوں۔ تو دیکھیں، اللہ کا تقوی ہوگا تو پھر ہی معاہدوں کی پابندی بھی سکے گی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ 4 چیزیں حرام ہیں، نہیں کھا سکتے۔ اب یہ ہے کہ جو جانور مر جائے، مردار جو ہوتا ہے، وہ کس کس صورت میں مرے، تو وہ اس کی مختلف مرنے کی مختلف صورتیں بتائی گئی ہیں۔ جو گلا گھٹ کر مرا ہو، یا چوٹ کھا کر مرے، یا بلندی سے گر کر مرے، یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یعنی کسی بھی طریقے سے مرے، اگر مر گیا ہے، تم نے جب تم نے اس کو پایا، اس کی سانسیں بند تھی، وہ مر چکا تھا، حرام ہو گیا، اب تم اسے یوز نہیں کر سکتے۔ یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو۔ اب فار ایگزامپل، ہم کوئی لوگ جنگل میں گئے ہیں اور کسی ہرن کو کسی شیر نے پکڑ رکھا ہے، اور لوگوں کو دیکھ کے شیر نے ہرن کو چھوڑ دیا ہے، اور اب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہرن کی سانسیں چل رہی ہیں، تو بس اس کو حلال کیا جا سکتا ہے، اللہ تکبیر پڑھیں اور اس کو ذبح کر لیں تو وہ کھایا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ احکامات آ رہے ہیں کہاں پہ؟ صحرائی علاقے میں، صحرائی علاقے میں جہاں پہلے ہی کچھ نہیں اگتا اور پہلے ہی وہاں پہ قلت ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ مردہ جانور کھا لیا کرتے تھے، خون بھی کنزیوم کرتے تھے، اسی طرح سور ملتا تھا وہ بھی، اور جو ان کے بتوں کے آستانے تھے اس کے اوپر جو بھی قربانیاں نظریں نیازیں ہوتی تھیں، یہ لوگ کھایا کرتے تھے۔ اور اب دیکھیں یہ ساری چیزیں منع کر دی گئی ہیں۔ اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مزار پر یا کسی دیوی دیوتا کے اس پہ ٹیمپل پہ ذبح کیا گیا ہو جانور، وہ کیونکہ اللہ کے نام پہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ بھی حرام ہے۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی وہ جو ہاروسکوپ آج کل کے اس میں کہہ سکتے ہیں، یا وہ ٹیرو کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو، یا پرانے زمانے میں وہ فال کے تیر ہوتے تھے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ سب افعال فسق ہیں، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو تمہیں گمراہی میں ڈال دیں گے۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، یعنی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہمارا زور نہیں چل سکتا، ہم نے جتنا زور لگا کے دیکھ لیا، ان کو کوئی اثر نہیں ہوا، یہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور طاقت پکڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ان کا تو الگ نظام ہے جس کی جڑ توحید ہے، اور جس نظام کی توحید کی جڑ توحید ہو وہ مضبوط نظام ہوتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آپ کو یہی آیت نظر آ رہی ہے، اس کو تکمیل دین کی آیت ہے یہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی